रहीम अस्सलामुअलैकुम। देखने वाले लोगों को खुशामदीद। मैं हूं उन्ज़ला ज़शान। नाज़रीन, रमज़ान करीम की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। आज का हमारा मौजू होगा ग़ज़वा बदर। मौजू पर भी जाएंगे, किचन तक भी जाएंगे, लेकिन सबसे पहले ट्रांसमिशन का पहला सेगमेंट जो कि नात कॉम्पिटिशन है उसकी जानिब बढ़ते हैं। आज हमें जो पैनल ज्वाइन कर रहे हैं उसमें शामिल हैं जी प्रोफेसर हाफिज़ा अनीसा फातिमा साहिबा, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं नामवर नातख़्वां हैं अख्तर क़ुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और हमें ज्वाइन करेंगे प्रोफेसर नजमुद्दीन साहब। और जो बच्चे आज हमारे साथ कंपटीशन का हिस्सा हैं वो हैं हाफिज़ मोहम्मद हुज़ैफ़ा और रूहान अरशद, हाफिज़ मोहम्मद अहमद अली, और इसके साथ साथ मोहम्मद सादिक कुछ देर बाद हमें ज्वाइन कर लेंगे। बाकायदा आगाज़ करते हैं। नेल्सन पेंट्स के ताउन से ये कंपटीशन करवाया जा रहा है, और सबसे पहले जी मैं दावत दूंगी हाफिज़ मोहम्मद हुज़ैफ़ा, प्लीज़ आप आइए और नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगाज़ कीजिए। मुझ पे भी चश्मे करम ए मेरे आका करना, मुझ पे भी चश्मे करम ए मेरे आका करना, मुझ पे भी में करम है मेरे आका करना। हक तो मेरा भी गैर मत का तकाज़ा करना, मुझ पे भी चश्मे करम। तू किसी को भी उठाता नहीं अपने दर से, तू किसी को या रसूल अल्लाह, तू किसी को भी उठाता नहीं अपने दर से, कि तेरी शान के शाया नहीं ऐसा करना, मुझ पे भी चश्मे करम ए मेरे आका करना। हक तो मेरा भी गैर मत का तकाज़ा करना, मुझ पे भी चश्मे करम। माशाल्लाह हुज़ैफ़ा। प्रोफेसर साहिबा आपसे ही आगाज़ करें, क्या राय? माशाल्लाह बहुत अच्छा कलाम था पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब का। आपने अदा अच्छा किया, लेकिन अभी आपकी आवाज़ में कैपेसिटी थी, थोड़ी लय को बेहतर करें। माशाल्लाह, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। क़ुरैशी साहब। माशाल्लाह बेटे, आपने जो इब्तिदा की वो 2 दफ़ा तो बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन उसी को थोड़ा सा नरम कर गए। तो सुर को कायम रखना चाहिए। आपने बहुत अच्छा कलाम इंतखाब किया, लेकिन मेहनत का अभी है सिलसिला। प्रोफेसर साहब जी माशाल्लाह अच्छा पढ़ा है। बस जो इब्तदाई अल्फाज इस वक्त अदा करने लगे हैं ना, तो वो जो आधा मिसरा इन्होंने पढ़ा है ना, उसको 2 बार के बाद फिर तीसरी बार फिर उसको पढ़ दिया गया। अच्छा, वो 2 बार अगर उसको पढ़ लिया था ना इब्तदाई चंद अल्फाज को, तो उसके बाद तीसरी बार नहीं पढ़ना चाहिए था, बल्कि आगे मजमूई तौर पर अच्छी कोशिश है। ठीक जी, अगले नातख़्वां हमारे पास है रूहान अरशद साहब। रूहान साहब प्लीज़ आप आइए। प्रोफेसर साहब का मेरे ख्याल से अभी टेबल मिसिंग है, वो मैं अभी मंगवाती हूँ आपके लिए, तो वो करवा देते हैं अभी। रूहान आप शुरू कीजिए।
پھر اذن حاضری کا یا مصطفیٰ عطا ہو، پھر اذن حاضری کا ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ، ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو، روتا ہوا پھراؤں داغ جگر دکھاؤں، روتا ہوا پھراؤں داغ جگر دکھاؤں، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو۔ ماشاءاللہ۔ پروفیسر صاحبہ، جی بیٹے، آپ نے پریکٹس نہیں کی، نہ نعت سر میں ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر شعر کو دوسرے شعر سے بالکل مختلف کر دیا ہے، تو کوشش جاری رکھیں، بڑی عقیدت کے ساتھ پڑھنے والی نعت تھی، اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے۔ بیٹے آپ ایک لائن تو پوری کرتے ہیں، دوسری میں آپ نیچے ہو جاتے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ذرا مکمل یہ آپ کو یہ مقابلے میں آنا ہے تو اچھے طریقے سے یاد کر کے آئیں، اور تاکہ پتہ چلے کہ آپ نعت پڑھ رہے ہیں۔ ویریشنز کا اللہ آپ کو عزت دے۔ پروفیسر صاحب، جی مقابلے کے لیے تیاری بچے نے اچھی نہیں کی جی، تیاری کر کے، اور ویسے بھی آواز میں بھی اتنا وہ بناؤ نہیں ہے کہ جس سے جو ہے نا وہ ایک کمپٹیشن کے اندر جا کر جب بچہ مقابلے کی معیار پورا ویسے پڑھنا ایک عقیدتاً احترام، عقیدت تو ٹھیک ہے، ہر مسلمان جو ہے وہ عقیدت کے طور پر پڑھتا ہے، لیکن ایک نعت کے مقابلے کے لیے اپنی تیاری پرفیکٹ کرنا وہ اس میں کمی بچے۔ اگلی نعت خواہ جی حافظ محمد احمد علی صاحب ہے۔ حافظ صاحب پلیز آپ آئیے، بسم اللہ۔ آپ جیسے ایزی ہیں اس کو ایڈجسٹ کر لیں۔ او کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، او کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کی تاجدار، جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار، میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار، آپ ہی کچھ کیجئے نا عیش ہے عالی وقار، آپ ہی کچھ کیجئے نا عیش ہے عالی وقار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، جان و دل تم پر فدا
دیتا اے دو جہاں کے تاجدار۔ پروفیسر صاحبہ، جی بیٹے، آپ نعت پڑھتے ہوئے بہت کنفیوز تھے اور آپ کی پوری توجہ ججز کی طرف تھی۔ اگر کانفیڈنس سے پڑھتے تو شاید بہت اچھا پڑھ لیتے۔ تیاری کریں، اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے، برکتیں عطا فرمائے۔ بہت زیادہ تیاری کی ہے کہ گلا اس کا جو ہے نا وہ متاثر تھا۔ نروس بھی تھے تھوڑے سے؟ ہاں جی، نروس تھے تھوڑے سے؟ نروس تھوڑے سے۔ انشاءاللہ تعالیٰ محنت کریں گے تو پھر آگے آئیں گے۔ پروفیسر صاحب جی ہاں جی، پہلا جو مطلع ہے وہ تو بالکل ہی ایسے ڈاؤن آواز کے ساتھ اور اس میں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ دوسرا جب انترا پڑھنے کا اس وقت تھوڑا سا محسوس ہوا ہے کہ بچہ آواز کو اٹھا سکتا ہے، لیکن بہت تیاری کی ضرورت ہے، پریکٹس پہ ضرورت ہے۔ ناظرین ابھی ایک بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو جو ریزلٹس ہیں وہ بھی کمپائل ہو چکے ہوں گے۔ ابھی چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، ریزلٹس جو ہیں وہ کمپائل ہو چکے ہیں ججز کی رائے کے ساتھ۔ تو سب سے پہلے جو آج کے ونر ہیں وہ ہیں جی حافظ محمد حذیفہ صاحب، آپ نے 29 مارکس حاصل کیے ہیں، کنگریچولیشن حذیفہ۔ اس کے بعد روحان ارشد نے حاصل کیے ہیں 20 مارکس اور حافظ محمد احمد علی نے حاصل کیے ہیں 24.5 مارکس۔ اور اس کے ساتھ ہی نیلسن پینٹس کی طرف سے آپ تمام لوگوں کے ساتھ انعامات بھی جائیں گے اور حذیفہ ہمارے اگلے راؤنڈ کے لیے آپ کوالیفائی بھی کر گئے ہیں، بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ پروفیسر صاحبہ میں چاہوں گی تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں کہ جو بچے ہمیں ویڈیوز بنا کر بھیج رہے ہیں کچھ ٹپس انہیں بتا دی جائیں کہ ایٹ لیسٹ کمپٹیشن کے معیار کے مطابق وہ اپنی ویڈیوز بنائیں تاکہ ہمیں بھی سلیکشن میں آسانی ہو، آپ لوگوں کے لیے بھی آسانی ہو اور معیار پہ وہ پورا اترتے ہوں۔ اصل میں یہ ہے کہ ایک تو نعت کا انتخاب اچھا ہونا چاہیے، پھر تیاری کے ساتھ آئیں، کسی سے سیکھیں، باقاعدہ سیکھ کر آئیں اور بہت زیادہ پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ صحیح ہے، تو یہ چیزیں جو ہے نا مد نظر رکھنی چاہیے۔ قریشی صاحب عقیدتاً احتراماً تو ہم سب کا شوق ہے نعت پڑھنا، یہ ہے کہ حضور کی تعریف، بالکل جس میں حضور کی تعریف ہو ہاں وہ نعت یاد کریں صحیح، اور کسی سے پوچھ لیں۔ یہ اب جو چلتا ہے باہر ہاں ہاں محفلوں میں چلتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، اس میں سب کچھ ہوتا ہے۔ ٹرو، وہ بزرگوں کا کلام ہے، ہم سب کے خادم ہیں، بے شک لیکن حضور سے بڑھ کر صلی کوئی اللہ نہیں علیہ ہے۔ وآلہ وسلم، بے شک ایسے ہی ہے۔ سرکار دو عالم کی نعت جو ہے نا وہ جو سیرت ہے وہ نعت یاد کرے تاکہ مقابلے میں آپ کو صحیح نمائندگی بھی ہو اور آپ کو صحیح کلام کا انتخاب اچھا ہونا چاہیے۔ پروفیسر صاحب جی بنیادی بات تو کلام کے انتخاب کی ہے، اور پھر ایسی نعت کلام بھی ایک بڑے شاعر کا اچھا کلام ہو سکتا ہے، لیکن اس کی ادائیگی کسی نے پہلے اگر کوئی اتنے اچھے انداز سے نہیں کی ہوئی تو اس کو اگر یہ بچہ اگر یہاں پر پیش کرے گا نا تو ہو سکتا ہے وہ کمپٹیشن کے اندر معیار پر پورا نہ اترے گا۔ ٹھیک ہے، وہ کلام کا انتخاب جس شاعر کا بھی کرنا ہے، اگرچہ شاعر بڑا ہے لیکن اس کی اس نعت کا انتخاب کرے، کمپٹیشن کریے جو عمومی طور پر پڑھی سنی جاتی ہے نعت، اور اس کے ایک طرز اور اس کی ادائیگی کا ایک خاص معیار سامنے آ چکا ہوتا ہے، اس پر پھر وہ اپنے آپ کو جو ہے نا رکھ کر پیش کرے گا تو وہ مقابلے کے اندر ٹھیک ہے۔ تو کوالیفائی۔ بچے کوشش کریں کہ آپ لوگ بہت لمبی لمبی ویڈیوز بنا کر نہ بھیجیں، 1 سے 2 منٹ کی ویڈیو بنا کے آپ نے سینڈ کرنی ہے، پھر اس میں سے آپ کا انتخاب کیا جائے گا۔ اور آج کا سوال بھی میں آپ کو بتا دوں، آج کا سوال ہے جی خواتین میں قرآن کی سب سے پہلی حافظہ کون ہے؟ اس کا درست جواب آپ نے دینا ہے۔ جواب دینے کا طریقہ کار آپ کو پتہ ہے، آپ پیج پر جائیں گے، اسے لائک کریں گے، اسکرین شاٹ لیں گے، اسکرین شاٹ کے ساتھ آپ نے صحیح جواب کے ساتھ ہمیں واٹس ایپ کرنا ہے۔ اس کے بعد وائلڈ وینچر واٹر پارک کراچی کی طرف سے بہت سارے انعامات اور فری ممبرشپس آپ کو دی جائیں گے، جس میں بہت سارے فیسلٹیز بھی ہیں۔ ایک دفعہ کچن کا جائزہ لے لیتے ہیں کہ کچن میں مہوش کی تیاریاں کہاں تک پہنچی ہیں، اس کے بعد اپنے موضوع پر بھی بڑھیں گے۔ السلام علیکم مہوش۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک۔ مہوش آپ کا کیا حال ہے؟ اور اتنا فریش کلر آپ نے پہنا ہوا ہے آج، بہت ہی اچھا لگ رہا ہے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اور آج بھی میں لے کر آئی ہوں بہت مزے کی ریسیپیز جو ہم نے افطار میں بنانی ہے۔ سب سے پہلے میں بنا رہی ہوں چکن باکس پیٹیز ہیں،
اس میں ہم ایڈ کریں گے سبروسو کا چکن ہے، اسی کے ساتھ ساتھ میٹھے میں بنا رہی ہوں گڑ والے چاول ہیں. میں نے کہا کچھ تھوڑا دیسی ٹچ بھی ہونا چاہیے نا، ضروری ہے. تو میٹھا تو آپ کو پتہ ہے بچوں کو بڑوں کو سب کو بہت پسند ہوتا ہے، اور گڑ والے چاول تو سب کے فیوریٹ ہیں بالکل ایسے اچھے بنے ہو تو اچھے بنے ہو تو بالکل ایسے ہی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں بنا رہی ہوں کوکونٹ شیک، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں میں ہینڈ واش کروں گی لائف بوائے کے ساتھ، کیونکہ جو نیکی کرنے والے ہاتھ ہوتے ہیں ان کو صاف رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. لائف بوائے کے ساتھ ہینڈ واش کیے بغیر میں کچن میں آتی نہیں ہوں. اس سے پہلے بھی میں نے ہینڈ واش کیے ہیں، تو میں نے کہا ایک دفعہ اور ہینڈ واش کر لیے جائیں، کیونکہ کھانا پکانا ہے اور سب گھر والوں کو اور خود کو بھی جراثیم سے ہم نے بچانا ہے، اور لائف بوائے استعمال کرنا ہے. کلیئر کر لیا. سب سے پہلا کام ہے سب سے پہلا کام کچن میں آنے پہ بھی اور افطار ٹیبل پہ جانے سے پہلے بھی ہاتھ دھونا بہت ضروری ہے. 2-3 دفعہ تو میں ہینڈ واش کر لیتی ہوں. ضروری ہے بھائی. اچھا جی، اسی کے ساتھ میں اسٹارٹ کر رہی ہوں سبروسو کے نگٹس کے ساتھ، جس کو ہم فرائی کریں گے ڈالڈا کوکنگ آئل کے اندر. جہاں مامتا وہاں ڈالڈا، اور 80 سال کا ماؤں کا اعتماد ہے ڈالڈا کے اوپر، اور آپ یہ کوالٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتا، اور اس میں بنائی ہوئی ہر چیز بہت لائٹ اور بہت فریش ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم سائڈ پہ رکھیں گے، اس کو کور کر دیں گے. اچھا جی، سبروسو کے نگٹس ہیں، کیونکہ سبروسو میں افطار مینیو کا ایک ہیوج مینیو ہے، اور آپ افطاری سے کچھ دیر پہلے بھی اس کو ہم فرائی کر سکتے ہیں، بیک کر سکتے ہیں، ایئر فرائی کر سکتے ہیں. تو آج ہم فرائی کر رہے ہیں چکن نگٹس، جو کہ بچوں کو بہت پسند ہیں. سبروسو نے تو لگتا ہے اسپیشل بچوں کی ڈیزائرز کو، ڈیمانڈز کو مد نظر رکھتے ہوئے سارا اپنا مینیو ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور اسی کے ساتھ ہم کرسپی پاپرز ہیں، اس کو بھی فرائی کریں گے. بلکہ سبروسو کی بہت سی چیزوں کو ہم بہت سی چیزوں میں ایڈ کر کے ڈفرینٹ بالکل ڈفرینٹ جو ہے نا ریسیپیز بنا سکتے ہیں. پاپرز کو ہم پراٹھا رول میں، ان کے پراٹھاز بہت مزے کے ہیں، اس میں رول کر کے ہم بچوں کے لیے وہ بھی ایک ہیلدی چیز ہے، وہ بھی بنا سکتے ہیں. اور ایون ہم افطار میں نہیں بلکہ سحر میں بھی ان چیزوں کو بالکل پراٹھے کے ساتھ. اور ہم نے آئی تھنک مہوش آپ نے 2-3 دن پہلے اسپیگیٹی جو بنایا اس میں ہم نے سبروسو کا ایک کباب یوز کیے تھے. ایک میں کباب یوز کیے تھے، اور ایک جو میکرونی تھی اس کے اندر میں نے یوز کیے تھے کرسپی پاپرز یوز کیے تھے، بہت مزے کا ٹیسٹ تھا، اور بچوں کو بہت پسند ہے. وہی والی بات کہ ہر ایک اتنی اچھی رینج ہے، اور ساری انہوں نے، اور پھر ماؤں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایٹ لیسٹ افطار ٹیبل پہ بچوں کو وہ خوش کر سکیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ افطار میں ایک چیز نہیں ہوتی. آپ کو پتہ ہے افطاری کا مطلب ہے کہ 5-7 چیزیں بنے، اور ایک خاتون 5-7 چیزیں نہیں بنا سکتی ہیں. ان کے لیے یہ جو سبروسو ہے بہت ہیلپنگ ہینڈ ہے. بالکل 2 چیزیں انہوں نے بنا لی ہیں، تو 4 چیزیں انہوں نے سبروسو کی فرائی کر لی ہیں، یا اس کو ایئر فرائی کر لیا ہے، تو وہ ایزی ہو جاتا ہے. بالکل. چلے مہوش، ابھی تو بہت سارا کام، ابھی تو آغاز ہوا ہے، تو آپ اس کو کنٹینیو کریں. ناظرین ہم ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے موضوع پر گفتگو کا آغاز کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے غزوہ بدر، جیسے میں نے آغاز میں بتایا تھا، اور آج حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا یوم وصال بھی ہے. ہم کوشش کریں گے کہ ان کی سیرت پر بھی کچھ بات ہو سکے وقت کو مینج کرتے ہوئے. لیکن سب سے پہلے غزوہ بدر سے ہمیں آغاز کرنا ہے. تو غزوہ بدر سن 2 ہجری 17 رمضان المبارک جمعے کا بابرکت دن تھا جب غزوہ بدر رونما ہوئی، اور ہم نے دیکھا کہ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد محض 313 تھی، اور ان کے پاس صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے. جبکہ ان کے مقابلے میں جو کفار کی تعداد تھی وہ 1000 افراد پر مشتمل تھی، جن کے پاس 100 گھوڑے اور 700 اونٹ موجود تھے، اور بے تحاشا جنگی سامان ان کے پاس موجود تھا. لیکن بظاہر مسلمان اس میں کم تعداد میں تھے، لیکن ایمان اور اخلاص کی دولت سے مالا مال تھے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو مارکہ تھا وہ تا قیامت ہمیں یاد دلاتا رہے گا کہ ایمان اور اخلاص کی طاقت ہمیں کس کامیابی سے ہمکنار کروا سکتی ہے. اور اسی وجہ سے اس مارکے کو قرآن مجید میں یوم الفرقان کہا گیا ہے. تو ہم کچھ ذکر کریں گے اس غزوہ کے بارے میں کہ وہ ایمان کیا تھا، ایمان کی تکمیل کیا تھی، وہ جذبہ کیا تھا، کس جذبے کے تحت، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہم اتنی کم تعداد میں ہیں اور دشمن کے سامنے سیسا پلائی دیوار کیسے بنا جا سکتا ہے. تو ہم کوشش کریں گے کہ ان پر بات کی جا سکے. آج ہمیں جو پینلسٹ جوائن کر رہی ہیں جی اس میں شامل ہیں پروفیسر نورید فاطمہ صاحبہ. السلام علیکم پروفیسر صاحبہ، شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. اور ہمیں جوائن کریں علامہ محمد خان لغاری صاحب. علامہ صاحب شکریہ. اور ہمیں جوائن کریں گے علامہ شفیق الرحمان صاحب. علامہ صاحب شکریہ آپ کی تشریف آوری کا بھی. آغاز پروفیسر صاحبہ آپ سے کرتے ہیں. غزوہ بدر کے بارے میں ہمیں بات کرنی ہے. تو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ مارکہ ایسا عظیم الشان مارکہ تھا کہ مسلمانوں کی تاریخ میں اگر ہم دیکھیں تو ایسا عظیم الشان واقعہ کوئی مثال ہمیں دکھائی نہیں دیتی.
سب سے پہلے تو اس ایمان کا ذکر تذکرہ بہت ضروری ہے جس ایمان کے ساتھ وہ مسلمان میدان جنگ میں اترے، کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ انزلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ یوم فرقان کے حوالے سے پورے عالم اسلام کو آپ کی اور آپ کے چینل کی وساطت سے بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہوئے یہ دعا کروں گی کہ امت آج جس وہن کی بیماری میں مبتلا ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ شہدائے بدر اور ان کی قربانیوں اور ان کے جذبے کے تصدق اس امت کو وہ غیرت دینی اور وہ حمیت اور جذبہ جہاد اور شوق جہاد عطا فرمائے۔ جی بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس کا حوالہ دیا اپنی ابتدائی گفتگو میں کہ یہ وہ غزوہ ہے جس کو ہم کارزار عشق کہتے ہیں۔ جی ہاں بالکل ایسے ہے۔ اس میں اللہ رب الکریم کا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام اور اسلام کے بقا سے جو کمٹمنٹ اور جو عشق ہے، جگہ جگہ پر ہمیں وہ اس کی نظیر نظر آتی ہے۔ بہت سے معجزات رونما ہوئے، لیکن جو اس کی اسٹریٹجک پلاننگ ہے، آپ چاہے اس انداز سے اس کو دیکھ لیں، جنگی حکمت عملی کی جو پریکاشنز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لی وہ ان کو دیکھ لیں۔ لیکن قبل اس کے کہ ہم اس پہ بات کریں، میں تھوڑا سا اس کے اسباب و محرکات اور اس کے بیک گراؤنڈ میں جانا چاہوں گی کہ پس منظر کیا تھا۔ اب آپ دیکھیے کہ مکہ مکرمہ کے اندر 40 سال عمر انور ہے جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا، جی ہاں، اور اعلان کرنے کے بعد سے جو سختیوں کا ایک دور شروع ہوا، نہ ختم ہونے والا جو سلسلہ ہے وہ شیب ابی طالب پر بھی جا کر نہیں رکا، جی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے رفقاء کو، آپ کے صحابیات اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ہر پاسبل جتنی بھی تکلیف ہو سکتی تھی، پریشان کیا جا سکتا تھا، اس طرح سے ان کو ستایا گیا، حتیٰ کہ 2 دفعہ حبشہ کی طرف بھی ہجرت کرنا پڑی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی، پھر اس کے بعد بیعت عقبہ ثانیہ، اور بیعت عقبہ ثانیہ کی جب میں بات کرتی ہوں تو مجھے 2 صحابیات کا یہاں تذکرہ کرنا ہے، حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت نصیبہ بنت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام تھا، اور ام عمارہ ان کی کنیت تھی، اور دوسری اسماء بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ 2 اس بیعت عقبہ ثانیہ میں بھی شریک تھیں، جہاں سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا تھے، ان سے انصار مدینہ اور تمام جو آئے تھے ڈیلیگیشن 73 لوگ تھے یہ ٹوٹل، انہوں نے ایک کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم مر جائیں گے، ہم دائیں لڑیں گے، ہم بائیں لڑیں گے، جو حضرت مقداد و حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سپیچ کی مدینہ منورہ کے اندر، یہاں پر سب سے پہلے وہ ریزولوشن پاس ہو رہا ہے اور وہ کمٹمنٹ کر رہے ہیں، وہ معاہدہ ہو رہا ہے کہ ہم اپنی جان قربان کر دیں گے، اور لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، یہ جو کمٹمنٹ صحابہ نے کی تھی نا، اس کو آج میدان بدر کے اندر پریکٹیکلی انہوں نے ایگزیکیوٹ کر کے ثابت کر دیا کہ ہماری جان، ہمارا مال، ہمارا سب کچھ آپ پر قربان ہوگا۔ پھر آپ دیکھیے 19 مہینے گزرتے ہیں ہجرت کے بعد، اور یہاں بھی ریشہ دوانیاں بند نہیں ہوتی، مور دین 30 ٹائمز مسلمانوں کو یہاں ستایا گیا ہے۔ اور پھر جو مستشرقین اس غزوہ کو اس اینگل سے دیکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ تو ایک لوٹ مار کا بہانہ تھا، بہت سارے ایسے عناصر ہیں جنہوں نے اس کو اس طرح سے پورٹری کرنے کی کوشش کی۔ علامہ صاحب آپ کو میں اس پوائنٹ پہ شامل گفتگو کرنا چاہوں گی۔ ایک تو پس منظر پروفیسر صاحبہ نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا، لیکن دین اسلام وہ دین ہے جس نے ہمیشہ حد الامکان یہ کوشش کی کہ امن کا پیغام جائے، امن کا درس دیا۔ وہ ایسی کیا وجہ بنی جب یہ حتمی ڈیڈ لائن تھی کہ اب جو ہے وہ جنگ کا اعلان ہوگا؟ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ وہ کون سے حالات تو واقعات ایسے صادر ہوئے کہ یہ ڈیسیجن لینا پڑا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھ سے قبل محترمہ پروفیسر صاحبہ نے بڑے خوبصورت انداز میں اس جنگ کا پس منظر آپ کے سامنے رکھا ہے، اور خوبصورتی کے ساتھ اس کو نبھایا بھی ہے۔ گزارش یہ ہے کہ جنگ بدر سے پہلے جو مسلمانوں کی کیفیت تھی مکہ کے اندر، ہمیشہ انہوں نے سختیاں برداشت کی، اور کفار نے پے در پے ان پر وار کی، اور شیب ابی طالب کا بھی ذکر کیا، ہجرت حبشہ کا بھی ذکر کیا۔ جب مسلمان مدینہ طیبہ میں آئے تو یہاں پر بھی ان کو آرام اور چین سے نہیں بیٹھنے دیا گیا۔ ان کے قافلے جو جاتے تھے تجارت کے لیے، اس کے لیے بھی یہ کوشش کرتے تھے کہ اپنا مال
اس کے اندر لگائیں اور جو اس سے منافع ملے وہ سارے کا سارا مسلمانوں کے خلاف خرچ کیا جائے۔ تو جب یہ کیفیت سامنے آئی تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق نے یہ سوچا کہ اب ہمیں خاموشی سے نہیں بیٹھنا چاہیے، ماریں نہیں کھانی چاہیے، بلکہ ہمیں مجاہد بن کر میدان میں بھی آنا چاہیے۔ اور یا میں یہ کہنا ضروری سمجھوں گا کہ بدر کے اندر جو قربانیاں پیش کی گئیں، بدر والوں نے ان قربانیوں کے پیش کرنے کے بعد آج جس اسلام کا ہم نام لے رہے ہیں وہ انہی کے خون کا صدقہ ہے اور انہی کے خون کی وجہ سے آج اسلام زندہ ہے۔ اگر وہ قربانیاں نہ دیتے تو ہم تک اسلام شاید نہ پہنچ سکتا۔ اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ یہ تھوڑا سا لشکر لے کر میں آیا ہوں، اب مہربانی کرنا اگر یہ بھی ختم ہو گئے تو تمہارا نام دنیا پر لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ تو یہ مجاہدین کا جو لشکر تھا وہ آگے بڑھا، اور آپ دیکھیں کہ بڑے لوگ تو بڑے تھے، جہاں پر معاذ اور معوذ جو چھوٹے چھوٹے بچوں نے اس وقت کے سب سے بڑے کافر کو یعنی آپ نشانہ نے جو بنایا۔ ایکسپلین کیا علامہ صاحب، اس سے یہ مثال بھی ملتی ہے کہ صبر کا کہا گیا اسلام میں، جبر کا نہیں کہا گیا۔ ظلم جب حد سے بڑھ جائے تو اس کے خلاف آواز اٹھانے کا حکم دیا گیا ہے۔ حافظ صاحب بریک سے واپس آئیں گے تو اس بارے میں آپ سے بات کریں گے، اور ہمیں قوال، حسن علی اور ان کے ہم نوا بھی جوائن کر چکے ہیں، ان سے کلام بھی سنیں گے، لیکن ابھی بریک پہ جانا ہے۔ اسٹے ود اس۔ ناظرین موضوع کی طرف دوبارہ بڑھتے ہیں۔ حافظ شفیق الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حافظ صاحب آپ کو شامل گفتگو کریں۔ ابھی پروفیسر صاحبہ نے بھی اس طرف توجہ دلائی کہ یوم الفرقان کہا گیا غزوہ بدر کو قرآن مجید نے۔ ایک تو قرآن مجید نے کن الفاظ میں اس کا تذکرہ کیا گیا وہ بتا دیں، اور یوم الفرقان کہنے کی کیا وجہ بنی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے بدر فرقان حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کا غزوہ ہے۔ گویا کہ حق اور باطل جس دن نمایاں طور پہ کھل کے سامنے آیا ہے وہ یوم بدر ہے، اور قرآن کریم نے اس کو بڑے عمدہ انداز میں بیان کیا ہے۔ فرمایا ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان۔ جب دو جماعتیں آپس میں ملی ہیں تو ایک باطل کی جماعت تھی اور دوسری حق کی جماعت تھی، اگرچہ اس کے محرکات کئی قسم کے سیرت میں بیان کیے جاتے ہیں۔ قرآن کریم نے جو سب سے بڑا محرک بتایا ہے لیحق الحق ویبطل الباطل، اللہ حق کو حق وعدے کرنا چاہتا تھا اور باطل کو باطل کرنا چاہتا تھا۔ آپ پس منظر میں دیکھیں تو جنگ بدر شروع ہونے سے پہلے کئی ایک چیزیں آئیں۔ خواب دیکھا عاتکہ نامی ایک عورت نے، اور اس خواب میں واضح اشارہ تھا کہ تم مرنے والے ہو۔ بالکل۔ اور اسی طرح سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیہ بن خلف کے دوست بھی تھے اس وقت، اور یہ آپس میں تجارت کے معاملات بھی کرتے تھے، انہوں نے بھی باقاعدہ بتایا تھا کہ تمہارے لیے موت قریب آ چکی ہے۔ جی۔ اور تیسری شکل یہ تھی کہ انہوں نے اپنے بتوں کے سامنے فال بھی نکالی تھی کہ ہمارے لیے یہ مارکہ بہتر ہے، ہمارے حق میں ہے، فال بھی ان کے خلاف گئی ہے۔ صحیح۔ سارے اشاریے جو تھے وہ منفی تھے، یہ سارے منفی، اس کے باوجود یہ سارے نکلے ہیں۔ اور اس کے پیچھے اصل بات یہی تھی کہ اللہ حق کو واضح کرنا چاہتا تھا اور باطل کو ختم کرنا چاہتا تھا ہمیشہ کے لیے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پلاننگ دیکھیں اور ایمان دیکھیں۔ ایک عمیر بن ابی وقاص نامی 16 سال کی عمر کے صحابی تھے، اور ان کو ڈر تھا کہ اللہ کے رسول اس غزوہ سے مجھے نکال نہ دے۔ آپ ایڑیاں اٹھا کے اور قد اوپر کر کے بات کر رہے تھے تاکہ مجھے غزوہ کے اندر شریک کیا جائے، اور آپ یقین کریں ان کے جذبات تھے۔ اور پھر ایمان کا عالم یہ تھا کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کے مقابلے میں آ رہے ہیں، اور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رشتہ داروں کے مقابلے میں آ رہے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رشتہ داروں کے مقابلے میں آ رہے ہیں۔ یہ عتبہ، شیبہ، ولید وغیرہ آپ دیکھیں جن کو سیدنا حمزہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو عبیدہ نے جو ان کو قتل کیا ہے، یہ ایمان ہی تھا۔ اور ان کو آپ یوں دیکھیں کہ ان کو دل کے چاہ چڑھے ہوئے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات سجدے میں تھے، حتیٰ کہ یہ کہ سارے اسباب وسائل بھی اختیار کیے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ درس دیا ہے
کہ جب تک اللہ کی طرف سے مدد نہ آئے اس وقت تک آپ کے اسباب وسائل، آپ کی ہمت، آپ کی طاقت، آپ کے لشکر، آپ کے جوان فوجی وہ کوئی معنی نہیں رکھتے۔ بالکل ایسے ہے۔ اور سیدنا مقداد کی وہ بات کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح نہیں کریں گے، پھر اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کر رہے تھے اور مشورے میں سب بول رہے تھے، لیکن سیدنا رسول کائنات نے انصار کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ جب تک انصار ہمارے ساتھ اس میں باقاعدہ شریک سفر نہیں ہوتے ہم اس وقت تک فیصلہ نہیں لیتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ غزوہ تقریباً مدینہ سے 155 کلومیٹر دور جا کے لڑا جا رہا تھا، اور انصار کا اللہ کے رسول کے ساتھ جو معاہدہ تھا کہ آپ کی جان کی حفاظت، آپ کی سیاست کی حفاظت، آپ کی معیشت کی حفاظت، آپ کے ویژن اور آپ کے مشن کی حفاظت، وہ ہم مدینہ کے اندر لیں گے۔ جب مدینہ کے باہر جنگ ہو رہی تھی تو لازمی بات اس کے وعدے میں نہیں آ رہے تھے۔ جس وقت انصار صحابہ نے یہ باقاعدہ اللہ کے رسول کو کہا کہ اللہ کے رسول آپ کا حکم ہو ہم اپنے گھوڑے سمندروں کے اندر داخل کر دیں گے، تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے اسباب وسائل اختیار کر کے، اور پھر اس کے بعد آگے دیکھے جس وقت جنگ لڑنے لگے وہاں بھی ایمان کا عالم دیکھے، وہاں بھی صورتحال یہ تھی کہ جنگ لڑی جا رہی تھی، اس میں دشمن کو دیکھا جا رہا تھا دشمن کہاں سے آئے گا، دشمن کے اسلحہ کو دیکھا جا رہا تھا کہ دشمن اسلحہ کیسا لے کے آ رہا ہے، دشمن کی تعداد کو دیکھا جا رہا تھا کہ دشمن کی تعداد کیا ہے، ہمارے لوگ جو جنگ لڑنے والے ہیں ان کو باقاعدہ طور پہ الا ان القوہ الرمی، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل قوت جو ہے وہ جنگی حالات کے ساتھ آپ کی مادی قوت کے ساتھ ساتھ آپ کی اسلحہ کی قوت ہے۔ اس وقت آپ اندازہ کریں سعودی عرب مالی اعتبار سے آگے ہے، علمی اعتبار سے آگے ہے، لیکن سپر پاور وہی ہے جس کے پاس اسلحے کی قوت ہے۔ مسلمانوں کو بھی اس طرح کی چیزیں دیکھنی چاہیے، اور مورخین نے لکھا ہے یہ ایک عجیب سپہ سالار تھے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دین کے دائی تھے یا جغرافیائی طریقے سے اس کے ماہر تھے، یہ بہت بڑے سپہ سالار تھے۔ ہم دیکھ رہے تھے کہ اللہ کے رسول کی اصل حیثیت کیا ہے، آپ نے جو بھی جنگ لڑائی ہے آخری بات اس کے ساتھ کر کے آپ کو فتح کے سوا کچھ نہیں ملا، اور مورخین نے لکھا ہے یہ کیسا سپہ سالار، کیسے سپہ سالار ہیں کہ جہاں جنگ لڑائی ہے جنگ میں فتح ہی فتح ہے، اور سپہ سالار ہیں ایک بھی قتل اللہ کے رسول کے ہاتھوں نہیں ہوا، مگرنہ سپہ سالار صفوں کی صفیں چیرتا چلا جاتا ہے۔ جب لیڈ کرنے والے رحمت للعالمین ہے تو پھر اس کے بعد ایسا کیا کوئی سرزد ہو سکتا ہے؟ علامہ صاحب مختصر یہ بتائے گا کہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی، پہلے 1000 فرشتے، پھر 3000 ان کی تعداد ہوئی، پھر بڑھ کر 5000 ہو گئی۔ ذرا منظر کشی اس ساری سچویشن کی ذرا قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اس میں بھی یہی بات ہے کہ آپ قلیل تھے، تھوڑے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی ان فرشتوں کے ذریعے۔ اور صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ جب ہم کسی کی طرف وار کرتے تھے تو اس کا گلا پہلے کٹ جاتا تھا، اچھا یہ پتہ چلتا تھا کہ کوئی اور قوت ہے جو ان کو تحقیق کر رہی ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کا پہلی بات ہے کہ جذبہ ایمان تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر ان کا ایمان تھا کہ جس قیادت کے اندر ہم آج کی یہ لڑائی لڑ رہے ہیں وہ قیادت سچی ہے، قیادت کے لیے یہ ضروری چیز ہے کہ اس کو حق اور سچ مانا جائے، پھر اس پر پورا کا پورا اعتماد کیا جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے بارے میں جو ان کا ایمان تھا وہ یہی تھا کہ آپ جو کہتے ہیں وہ صحیح کہتے ہیں، اور جو کہتے ہیں وہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ان کی قیادت کے اندر اس جنگ کو لڑا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کی قیادت فرماتے ہوئے یہ ثابت کر دیا کہ آپ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، آپ وقت کے بہت بڑے سپہ سالار بھی ہیں، آپ صدر مملکت بھی ہیں، آپ وہاں کے وزیر اعظم بھی ہیں، آپ کے ذات مبارکہ کے اندر وہ تمام تر اوصاف جسے آج مختلف ناموں سے لوگ یاد کرتے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ نے ودیعت کر دیے تھے، اور اس بنیاد پر آپ نے اپنے کارناموں کے ذریعے یہ بتا دیا کہ نبی جب آتا ہے تو وہ
इल्म व हिकमत के साथ लैस होकर आता है और दुनिया पर छा जाता है। हमें फिर इस गज़ा में देखने को मिले। नाज़रीन, हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। प्रोफेसर साहब, आपको शामिल गुफ्तगू करें, ग़ज़वा बदर का हम तस्करा करें तो ऐसा कैसे हो सकता है कि असहाबे बदर में जो लोग शरीक थे उनका तस्करा ना, उनकी फजीलत और बात ना हो, तो ज़रा उस पर रोशनी डाल दीजिए कि उनकी क्या फजीलत बताई गई है। उनज़ला, सबसे पहले तो बदर के मैदान में जो अंसार निकले, जैसे अभी अलामा साहब जिक्र कर रहे थे, उनके जज्बा जिहाद को, उनके शौक़ शहादत को और जो कमिटमेंट थी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उसको हम सलाम पेश करेंगे। क्योंकि मुहाजिरीन तो वो थे कि जैसे मैं जिक्र कर रही थी कि बाज़ ऐसे भी इनमें मुहाजिरीन शामिल थे जो हबशा की तरफ भी हिजरत करके आए थे, तो वो तो अपना सब कुछ घर बार अपना सब कुछ कुर्बान करके आ ही गए थे। लेकिन यहाँ पर अंसार साहबा और इनमें ख़ास तौर पर हज़रत अफ़रा रदी अल्लाह तआला अन्हा एक सहाबिया हैं जिनका मैं बतौर ख़ास तज़किरा करना चाहूँगी कि माओं का शौक़ देखिए, माएँ अपने बच्चे कैसे कुर्बान करने के लिए तैयार कर रही हैं। उन्होंने अपने बेटे को हज़रत औफ बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसको तैयार किया, उसको ज़रा पहनाई, उसको मैदान में उतारा और कहा कि पुश्त पर तीर ना खा के आना। ये है माँ, ये है वो किरदार कि जो एक मुसलमान औरत का किरदार होना चाहिए। आज की माँ अपने बच्चे को अंधेरे से डराती है, भाऊ आ जाएगा। हमने क्या अपने बच्चों को बहादुर और दलेर और निडर और बेबाक बनाना है, हम तो खुद उनके अंदर डर पैदा करती हैं। और फिर वो पूछते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला मुस्कुराता है, कभी किस बात पे मुस्कुराता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मुजाहिद ज़रा उतार कर मैदान में जाए, दलेरी से लड़े, मैदान को ना छोड़े और उसकी राह में उसके नाम पर लड़ता हुआ शहीद हो जाए। कुर्बान जाइए उस सहाबी, उस नौजवान पर कि हज़रत औफ बिन हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिनते अफ़रा। अब देखिए, जिनकी माओं का जो है वो किरदार बड़ा होता है, तारीख़ उन बेटों को भी उनकी माओं की निस्बत से याद रखती है। तो एक औरत और एक माँ होने के नाते से आज की माओं के नाम मेरा ये पैगाम है कि फिर वो मैदान में गए और वो दलेरी से लड़े, लड़ते हुए शहीद हुए और उनकी माँ उन पर फ़ख्र किया करती थी। ये तो एक वो है ना कि जिनका हमने तज़किरा किया। अभी जिक्र हो रहा था मुसअब बिन उमैर रदियल्लाहु ताला अन्हु, ये प्रिंस ऑफ मक्का थे। मक्का में खुशबू लगाकर जिस तरफ निकलते लोगों को पता चल जाता कि मुसअब यहाँ से गुजरे हैं। और जज्बा ईमानी क्या है कि उनके भाई को जब पकड़ा तो क्या कहते हैं कि इसको कस के बांधना, ये दुश्मन इस्लाम है। भाई ने कहा कि शायद धुंधले का है, आपने मुझे देखा नहीं भाई, मैं तो आपका सगा भाई हूँ। फरमाया तुम मेरे भाई नहीं हो, मेरा भाई वो है जो तुम्हारी मुश्कें कस रहा है। गोया वो जो ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन, वो आप में से एक एक सहाबी 313 गाजी और शुहदा साबित कर रहे थे कि हमारी कमिटमेंट दीन के साथ और रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस तरह से है। ईमान की तकमील भी ऐसे ही मुमकिन थी, बिल्कुल उस जज्बे के बगैर मुमकिन नहीं थी। अल्लामा साहब, इस चीज़ पर रोशनी डाल दीजिए कि उस गज़वा में बहुत सारी मिसालें भी सेट की गई, माल गनीमत के वक्त भी, फिर उसके बाद जो जंगी कैदी थे उनके साथ जो सलूक रखा गया उसने बहुत सारी एग्जाम्पल सेट की। वो क्या दर्ज देती है हमें कि दौरे हाजिर में हमें उन चीज़ों को कैसे अडॉप्ट करना है? गुजारिश ये कि जो इस जंग के अंदर कैदी बनाए गए उनके बारे में सहाबा इकराम से मशवरा किया गया। नबी की ज़ात मुक़द्दसा किसी के पर मशवरे की पाबंद नहीं है, बिल्कुल, लेकिन इसके बावजूद मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमेशा मशवरा किया है। और उस मशवरे में जो तय हुआ वो ये था कि इन कैदियों में से जिनके पास पैसा है उनसे पैसा लेकर उनको रिहा कर दिया जाए, और जो पढ़े लिखे हैं ये ख़ुसूसी तौर पर उन पढ़े लिखों के ज़िम्मे अपने बच्चों की तालीम लगाई जाए कि वो हमारे बच्चों को पढ़ा दें। तो ये एक ख़ूबसूरत चीज़ है कि इस्लाम उन्होंने कोई दीनी तालीम थोड़ा देनी थी, बिल्कुल उन्होंने मुरवजा तालीम देनी थी जो उस वक़्त राइज थी। तो ये जो आज के लोग बाज़ औक़ात मुरवजा तालीम से दूर होने की बात करते हैं, उनके लिए भी लम्हा फ़िक्रिया है कि उस ज़माने में ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फ़ैसला फरमाया उसके तहत यह था कि कुफ़ार से अपने बच्चों को पढ़ाया जाए। तो उन्होंने पढ़ाया और इसी में माल गनीमत जो था उसको तकसीम किया गया। और इसमें वो वाक़या भी है कि हज़रत अब्बास जो आपके चचा थे, ठीक,
वो अपने घर में कोई चीज़ रख कर आए थे, और जब उनसे कहा गया कि ये अपना आप माल दें, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया वो ये था कि चचा वो जो मेरी चची को आप देकर चीज़ें आए थे, क्या वो भी नहीं है? तो उस पर उन्होंने ये कहा कि ये बात तो मैं और मेरी अहलिया जानती थी, लेकिन नबी जो है वो भेद और राज भी जानने वाला। बिल्कुल, बेशक ऐसा है, बेशक ऐसा, इसमें कोई शक नहीं है। हाफिज़ साहब, इस चीज़ पर रोशनी डाल दीजिए कि अभी जितना भी हमने तस्करा किया उससे यही सबक मिलता है कि जबर की दीन में कोई गुंजाइश नहीं है। जब हालात ऐसे सादर हो जाएं तब लड़ना लाजिम हो जाता है। दौर हाजिर में डू यू थिंक मुसलमानों की ऐसी प्रैक्टिसेस हमें दिखाई देती है? और हालात व वाक़यात का भी तस्करा कीजिएगा मुख्तसर के कौन से हालात हैं जब गुंजाइश नहीं है, चाहे आप तादाद में कितने ही कम हैं, तब लड़ना आप पे लाजिम हो गया? देखें, असल एक होता है जिहाद और एक होता है इज्तिहाद। अच्छा, जिहाद का मतलब यह है कि आप सियासी तौर पे दीन का गलबा करो, ज़मीनी सरहदी तौर पे ज़मीन में इस्लाम का गलबा करो, और इज्तिहाद का मतलब यह है कि दलील के तौर पे इस्लाम को गालिब करो। गोया कि इस्लाम दलील के तौर पे भी गालिब होना चाहिए, सरहदी तौर पे भी गालिब होना चाहिए। वो सरहद चाहे नज़रियाती हो चाहे ज़मीनी हो। जिहाद असल में उसका मकसूद इलाही कालिमातुल्लाह है, अल्लाह के कलमे को बुलंद करना। और दूसरा जो है ना वो साथ मकसद ये है कि दावत के अंदर, दावत जिहाद, दावत दीन में जो रुकावटें आती हैं, जी जी, जो रोड ब्रेकर हैं, उन रोड ब्रेकर को साफ करने के लिए होता है। सही। और जंग बदर के मुतल्लिक भी कहा गया है कि ये इकदामी जंग थी या दिफाई जंग थी, यानी दिफाई। और जो लोग दावती मैदान में ज़्यादा चलने वाले हैं वो कहते हैं ये असल में दिफाई जंग थी, दिफाई थी, ठीक है। और जो अस्करी विंग में चलने वाले हैं वो कहते हैं ये इकदामी थी, क्योंकि अल्लाह के रसूल मदीना से बाहर जाके लड़ रहे हैं। ठीक है। होना ये चाहिए फितने का खात्मा हो और जुल्म का खात्मा हो, और इसी तरह जो गैर शरी नज़रियात हो उसका खात्मा हो, और दीन का गलबा हो। इसके लिए रहा मसला ये कि जिस वक्त जुल्म हद से बढ़ता है फिर ये नहीं देखा जाता कि आपके पास असलहा की कुव्वत कितनी है, आपके पास अफरादी कुव्वत कितनी है, आपके पास टेक्नोलॉजी की कुव्वत कितनी है, फिर ईमान से लड़ा जाता। और कुरान करीम ने सूरत अनफाल में उसका एक अजीब नक्शा खींचा है। फरमा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फ़स्बुतू, साबित कदम रखो। और साबित कदम का मतलब यह है अपने आखिरी सिपाही तक सिपा सलार ये दर्स दे कि हम जंग जीत जाएंगे। बिल्कुल, ये यकीन होना चाहिए। और इसके साथ फ़स्बुतू वज़कुरुल्लाह, जंग की हालत में भी आपने नमाज नहीं छोड़नी, जंग की हालत में भी अपनी जगह अपनी वो पूरा उसके तौहीद नहीं रहेगी, जंग नहीं रहेगी। उन तमाम चीज़ों के साथ ईमान की तकमील और ये इरादा, ये यकीन के अल्लाह ताला की मदद आपके साथ है, उसके बाद हत्ता कि जंग के आलम में भी आप नमाज नहीं छोड़ सकते। फस्बुतु वज़कुरुल्लाह कसीरा। और आगे जो बड़ी अहम बात है, मुकम्मल मुख्तसर जल्दी से कीजिए, फिर ब्रेक पे जाएंगे। अमीर की इताअत भी करनी है, और इसके साथ साथ आपस में नाया इत्तफाकी का मामला नहीं करना। जिस वक्त मुसलमान आपस में चपकलस का शिकार हो जाते हैं उस वक्त उनकी कुव्वत बिखर जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। नाज़रीन, अभी ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस।